अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जिस सबसे बड़ी खबर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, आज भी ज़रा उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उसी के फॉलोअप के तौर पे बात करेंगे। ख़ुद एहतसाबी के हवाले से, ख़ुद एहतसाबी का ये अमल इस वक्त जो हमें फ़ौज में नज़र आ रहा है, ये बाकी इदारों के लिए कितना खुशाइंद है, उनके लिए इसमें क्या मैसेज है, और जो बाकी शरपसंद अनासिर जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस ख़ुद एहतसाबी के अमल के हवाले से, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ हम तरीक़ाकार भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आर्मी एक्ट के हवाले से, और ओवरऑल जो कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है, कितनी मुद्दत में इसको मुकम्मल करते हैं, और अपील के हक़ कल भी इस पर गुफ्तगू हुई थी, ज़रा थोड़ा सा हम डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो तरीक़ाकार क्या होता है और किस तरह से चीज़ें तय की जाती हैं। बहरहाल ये बात अपनी जगह तय है कि ख़ुद एहतसाबी का ये जो अमल इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इसको आप खुशाइन करार दिया जा सकता है, इसलिए कि बाकी तमाम तर जो इदारे हैं उनके लिए भी इसमें एक भरपूर किस्म का पैगाम मौजूद है, और शरपसंद अनासिर के लिए भी, और आर्मी की तरफ से बार बार जो मैसेज आता रहा, और जो आर्मी चीफ़ भी इंडिया उन्होंने इससे पहले भी दिया और बारहा इस पर उन्होंने गुफ्तगू की। फिर हमने जो बात की थी कि DG/ISPR ने अपनी 7 मई की कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमें बताया था कि फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है बड़ा कड़ा होता है, शफाफ होता है, सख्त होता है, लेकिन इसमें से कोई भी शख्स अगर किसी करप्शन में या ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जो अपने इदारे के ख़िलाफ़ हो, तो यकीनन उसको इससे गुज़रना पड़ता है, चाहे वो एक सिपाही से लेकर उसका ताल्लुक़ किसी भी रैंक तक का है। आला ऑफिसर्स जो हैं अगर वो भी इसमें मौजूद हों, वो इसमें इंगेज हों, तो उनको भी इस सारे अमल से, इस सख्त अमल से गुज़रना पड़ता है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इसी के हवाले से मज़ीद आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब, और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब। आप चारों हज़रात को मैं खुशामदीद कहती हूँ। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो जो हम बात कर रहे थे कि ख़ुद एहतसाबी का ये अमल ख़ुद फ़ौज भी बार बार हमें उसके हवाले से बता रही है, और चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी भी आ गई है। थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं चाहूँगी कि आगाज़ ज़रा उससे कर लेते हैं। आप हमें कल इसके हवाले से बताइएगा कि क्या तरीक़ाकार होता है। गुज़िश्ता रोज़ हमने काफ़ी सूरत हाल वाज़े की थी ख़ुद एहतसाबी के हवाले से। इस सिलसिले में DG/ISPR की 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया था ख़ुद एहतसाबी के निज़ाम का, उसकी भी बात हुई थी। जी देखिए, ये तो बात तय है कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का जो निज़ाम है नहायत शफाफ, कड़ा और नहायत मजबूत निज़ाम है, और ये निज़ाम जो है ये अफसर से लेकर नीचे सिपाही तक अस खुद एक तरीक़ेकार के तहत चलता रहता है, जारी रहता है, कि जहाँ पे भी कोई कमज़ोरी हो, कोई करप्शन हो या कोई बदनज़मी हो, उस पर ये निज़ाम जो है अस खुद निज़ाम जो है हरकत में आता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है अब अगला मरहला होता है कि इंक्वायरी का। इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जाती है, ठीक है, और जितना बड़ा अफसर होगा उसी लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। मसलन अभी फैज़ हमीद के हवाले से जो बात की गई थी, तो उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल की सरबराही में हुई थी। अब ये उससे अगला मरहला है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का। इसमें इसका तरीक़ेकार ये है कि इसका एक प्रेसिडेंट होता है, और जिस तरह के अफसर की आप कोर्ट मार्शल करेंगे तो तकरीबन उसी का लेवल होता है उसका प्रेसिडेंट। हाँ। अगर लेफ्टिनेंट जनरल का है तो यहाँ पर भी तवक्को यही की जा रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल ही प्रेसिडेंट होगा। उसके साथ 2 ऑफिसर होते हैं, और तीसरा जो GHQ की लीगल ब्रांच है, जिसको जज एडवोकेट जनरल या जज एडजुटेंट जनरल कहा जाता है, उसका एक नुमाइंदा होता है। और उसमें प्रोसिक्यूटर को ये साबित करना होता है कि इल्ज़ामात की नौइयत क्या है, और इसमें जो मुल्ज़िम होता है, जो आर्मी एक्ट के तहत ये दिया गया है कि मुल्ज़िम को अपनी सफाई का पूरा हक है, वो अपनी मर्ज़ी का वकील कर सकता है, अपने गवाह लेकर आ सकता है, और उनको जो है अदालत में पेश कर सकता है। यानी सफाई का तकरीबन वही तरीक़ेकार है जो आम अदालतों में राइज है और आम कवानीन में मौजूद है। ठीक है। यहाँ से देखें, इसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट है, मिलिट्री एक्ट के तहत जो अदालतें बनती हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए, उसकी मुद्दत जो है कोई लंबी नहीं होती कि वो महीनों तक चलती हैं। इनके लिए फ़ैसले जो हैं वो हफ्तों में होते हैं। इनके मिलिट्री एक्ट के तहत जो मुकदमात होते हैं उनके बहुत जल्दी फ़ैसले होते हैं।
تاکہ یہ فیصلے منطقی انجام کو پہنچیں اور ملزم کو اگر سزا ملی ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس سزا کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے اپیل کا، یہ اپیل جو ہے سزا کے بعد جاتی ہے، پہلی اپیل ہوتی ہے آرمی چیف کے پاس۔ ٹھیک ہے، آرمی چیف کے پاس جب اپیل جاتی ہے تو آرمی ایکٹ میں آرمی چیف کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی مدت کے بغیر اس اپیل کا فیصلہ کر یعنی سکتے ہیں۔ کوئی مدت کا تعین نہیں ہے معینہ مدت نہیں کہ ہے، 2 مہینے سال، یہ اس طرح کی کوئی مدت یہ نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ جتنا کہ بھی وہ عرصہ لگے۔ جب جی چاہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اس پر، اپیل پر۔ اور جب یہ فیصلہ آرمی چیف جو ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ سزا میں کمی کا فیصلہ کرتے ہیں یا سزا کو برقرار رکھتے ہیں تو اس اپیل کے خلاف پھر ہم یہ جو بھی ملزم ہوتا ہے وہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں، جس میں ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے۔ یعنی جو ڈیفنس ہے وہ اس کا لیکن یہ طریقہ اس وقت ہوگا جب آرمی چیف اس پہ فیصلہ سنا دیں گے، تب آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو اپیل کا حق ہے، چوتھا، وہ ہے پریزیڈنٹ کے پاس۔ آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملزموں کی سزاؤں میں کمی کر سکتا ہے، اور سزائیں جو ہیں پھر وہ، لیکن وہ مشروط ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے ساتھ، کہ پرائم منسٹر کیا ایڈوائس دیتے ہیں اس میں ایسی سزاؤں میں۔ تو یہ 4 مراحل جو ہیں اپیلوں کے ہوتے ہیں، اور یہ سزائیں جو ہیں یہ تقریباً جو ہیں بہت جلدی مکمل ہو جاتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے تھے جس میں تقریباً 3 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں سابقہ، ان کے ٹرائل ہو چکے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے، ان کی اپیلیں جو ہیں ابھی اعلیٰ عدالتوں میں نہیں پہنچی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار پوری طرح سے شفاف ہے، اور اس میں جو ہے اس میں پوری طرح سے وکیل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملزم کی پوری طرح سے صفائی پیش کر سکے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، ذرا ٹیکنیکل جو سارا ایک طریقہ کار ہے وہ حافظ صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے، اگر آپ یہ بتا پائیں ہمیں کہ ماضی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک نئی ان یوزول قسم کی خبر نہیں ہے، نئی صورتحال نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح سے اعلیٰ آفیسرز جو ہیں ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہوتی رہی ہے، کورٹ مارشل ہوتا رہا ہے۔ ذرا کچھ ہسٹری سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور اب جو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو حافظ صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا کہ ماضی میں بھی یہ پریسیڈنٹ رہا ہے، اور فوج کے ادارے کے اندر خود احتسابی نظام کے اندر ایک خودکار انداز میں کئی فوجی افسروں کو قواعد و ضوابط اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے تحت جو ہے سزائے بھی ہوئی ہے، اور ان کو عہدوں سے بھی ہٹایا گیا۔ یہ تو ایک ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، حاضر سروس فوجیوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی ہے۔ تو یہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے افسران کے خلاف، اپنے جوانوں کے خلاف، اور حتیٰ کہ بعض اوقات جو فوج سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں سویلین کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہے، ان کی جو دوران سروس اور سروس کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سیاسی ٹلٹ بہت زیادہ رہا ہے، ان کے سیاسی عمل دخل، سیاسی جماعتوں سے، خصوصاً محسوس سیاسی گروہ سے ان کا تعلق ڈکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ ایک تو ابھی تک ہمیں زیادہ تفصیلات اس لیے میسر نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر نے جو اس وقت ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کا جو ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ بدعنوانی کے تحت جو ہے ان کے خلاف 2017 سے جو مقدمہ چلا آ رہا تھا، اس کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کو تحویل میں لیا گیا ہے، ان کے خلاف ایک کارروائی کا عمل شروع ہے۔ لیکن جس طرح ہمیں حکومت عہدیدار، خصوصاً اگر ہم بات کریں عرفان صدیقی صاحب کی، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے ماضی کی کچھ یادداشتیں ہمارے تازہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی تو جنرل فیض حمید جو ہے وہ سیاست میں بہت زیادہ دخیل تھے، کیونکہ اس وقت ایک طاقتور خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے، اور پارلیمان کو ان کے اشاروں پہ چلایا جا رہا تھا، اور اس بات کی تائید خود بانی پی ٹی آئی نے بھی کئی مرتبہ پریس کے سامنے کی ہے۔ اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں باقاعدہ پارلیمان کے اندر ایک کمرہ مختص تھا جہاں پہ
جنرل فیض حمید کے ہدایت پہ ایک افسر بیٹھ کے پارلیمانی امور کو دیکھا کرتے تھے. تو یہ تمام ایسے سنگین الزامات ہے جس کے تحت شاید آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو. دوسری بات یہ ہے کہ فوج جو ہے، فوج کا ادارہ وہ انتہائی منظم اور ان کی جو پورا ڈھانچہ ہے وہ ایک ڈسپلن پہ وہ قائم ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے کہ جس طرح سیاستدان ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، کبھی احتساب عدالتوں میں ایک دوسرے کو لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی روایتی عدالتوں میں ایک دوسرے کو لے کے چلے جاتے ہیں. فوج کا ادارہ جب کسی افسر پہ اور خصوصاً اس لیول کے افسر پہ کہ وہ دو بڑے کور کی وہ سربراہی کر چکے ہو، وہ ڈی جی آئی آئی رہے ہو، وہ کئی مختلف دیگر حساس عہدوں پہ رہے ہو، تو ان کو صرف الزامات کے تحت جو ہے ان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی نہیں کی جاتی. پہلے کافی حد تک فوج کے اندر بھی جو ایک احتساب کا عمل ہے، پھر انویسٹیگیشن کا بھی ایک عمل ہے، ایک پورا ایک نظام قائم ہے. اس نظام کے تحت جب یہ دیکھا گیا اور جانچا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان پہ آرمی ایکٹ کے تحت اور قوانین کے تحت جو 2 سال کی پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں عمل دخل نہیں دیں گے، تو یہ تمام شواہد سامنے آئے ہیں. اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ناقابل تردید شواہد تھے، جو عدالتی فیصلہ تھا، اس کے تحت پہلی نشست میں یا پہلی پڑاؤ میں ان کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو سیاسی قائدین، اسپیشلی مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو الزامات لگا رہے ہیں اور جس کی تائید خود پی ٹی آئی کے رہنما کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید ان کی پارٹی معاملات کو بھی چلاتے رہے، ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے. تو آنے والے دنوں میں اگر یہ الزامات بھی ثابت ہوتے تو یہ انتہائی سنگین معاملہ بن جائے گا. یہ بدعنوانی سے بڑھ کے پھر بات کہیں اور چلی جائے گی اور پھر یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے پھر بہت آگے تک جائے گی اور اس میں کئی لوگ جو ہے مزید جو اعلیٰ افسر بھی ہو سکتے ہیں، اعلیٰ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، وہ سویلین بھی ہو سکتے ہیں، ان کے نام بھی آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس جو ہے اس وقت کھل چکا ہے. لیکن ایک بات کی ہمیں اس وقت داد دینی پڑے گی کہ فوج نے وہ ثابت کر دکھایا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کو سیدھا کرنے کا ایک عمل شروع کیا ہے اور اللہ کرے کہ اس کا انجام پاکستان اور فوج کے ادارے کے حق میں ہو. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب اسی بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں. صافی صاحب ویسے کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اب کام جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، بات اب دور تلک جائے گی اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے اور چیزیں جو ہیں اگر یہ تمام تر معاملات ثابت ہو جاتے ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا خاصی سنگین ہے. بہرحال ہم اس پہ بھی میں چاہوں گی کامنٹ کر لیجئے گا اور خود احتسابی کے اکاؤنٹیبلٹی کے اس عمل کی جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، دوسرے اداروں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. وہ شرپسند عناصر جن کے حوالے سے بار بار بات ہوتی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک میسج ہوگا اس میں. نہیں جی بالکل اس میں، اور بلکہ میں اس کو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا جدھر رشید صاحب نے ختم کیا. یہ عمل ابھی شروع نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز جو فوری طور پہ یہ سامنے آ جاتی ہے. ہماری جو افواج پاکستان ہے، تینوں آرمی، ایئر فورس اور نیوی، اور اس کے علاوہ ہماری جو اسٹریٹجک فورسز ہیں اس کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو تمام جو فوجی جو ادارے ہیں ان میں یہ عمل ہمیشہ سے رہا. آپ چونکہ میڈیا کا دور اور یہ خبریں آتی ہیں، یہ آپ لے لیں جنرل اسد درانی کا کیس، کل ہماری بات اس پہ ختم ہوئی تھی، وہاں سے اسپائی کرونیکل انہوں نے کتاب لکھی اور وہ ڈی جی آئی سے ہی رہے آج سے 15-20 سال پہلے. اور پھر جب انہوں نے کتاب لکھی، را کے جو آئی بی کے ان کے جو تھے اے ایس دولت، ان کے ساتھ وہاں پہ وہ چلا سلسلہ، اور اس کتاب کے اندر کچھ ایسا مواد تھا جو سمجھا گیا کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اس کے اوپر آرگیومنٹ ہوئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہوئی. پھر انہوں نے اپیل بھی کی.
پھر اس کے بعد جو ہے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کے اوپر جی۔ واقعہ ہوا، جو ہے بریگیڈیئر علی خان تھے جن کا حزب تحریر کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بالکل ہاں، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، کوئی انیوژل نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فوج کا جو رشید صاحب نے کل بھی اس کے اوپر ذکر کیا اور ہم بار بار کہہ رہے تھے، جو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ اس کو بڑا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے باقی اداروں کو جی بھی، بالکل، کہ اگر آپ کے درمیان آپ کے اندر جو آپ کے افسران ہیں جس لیول کے مرضی ہوں، اگر وہاں سے ان کے اوپر کوئی چیز ایسی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے غلطی کی، اس غلطی کی سزا ہے، اچھا کچھ ایویڈنس بعد میں جو ہے وہ چینج بھی ہو اور کچھ افسران جو جن کو سزا ہوئی اور وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے یا بحال بھی ہو گئے، تو آرگومنٹ یہ ہے کہ جو گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اس میں فوج کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم باوجود اس کے پولیٹیکل انوالومنٹ اور جو میڈیا کے اندر گفتگو ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ اظہار رائے کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ابھی تک کی جو اچھی بات ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو اس وقت ملک کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں فوج واحد وہ ادارہ ہے جو ابھی بھی آرگنائز ہے، ابھی بھی وہ ادارہ جو ہے جو اپنے کسی بھی لیول کے افسر کو جو ہے وہ منع یا جو اس کو روکتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے، آپ جنرل ضیاء الدین بٹ کا لے لیں جن کو چیف بنا دیا گیا تھا، اگر ہم ان کو 4 سٹار بھی کنسیڈر کرنے فار واٹ ایور ریزن، ان کے اوپر بھی پروسیڈنگ ہوئی، تو فوج نے کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی بھی افسر اگر ہمارے ہاں غلطی کرے گا، جو آرمی ایکٹ 1952 ہے تو اس کی پروسیڈنگ ہوگی۔ تو یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے، جنرل فیض کے اوپر چیزیں ثابت ہوئی ہیں، اب جو ہے کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے، اب آگے ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس بھی رائے ہوگی چیزیں آگے ڈیولپ ہوں گی تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرف جاری ہے یہ ساری سچویشن۔ ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ لاہور آغا اقرار ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لیں گے اس بریک کے بعد۔ قوموں کی زندگی میں چیلنجز کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن سرخرو وہی ہوتے ہیں جو انتشار کے بجائے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مشکلات سے گھبراتے نہیں بلکہ امکانات پر نظر رکھتے ہیں۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔ پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا، تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام۔ میرا پیارا پاکستان، بس یہاں روک دو۔ دادا جان، آپ ہر سال 14 اگست کو اسی جگہ کیوں آتے ہیں؟ جانتے ہو یہ باڑ کیوں لگی؟ کیونکہ ہمارے ملک کی حد یہاں ختم ہوتی ہے۔ میرے ملک کی حد یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب میں 10 سال کا تھا یہاں کوئی لکیر نہیں تھی، یہ جنگلہ کیوں لگانا پڑا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم پر وہ زمین تنگ ہو گئی تھی، ظلم اتنا کہ اپنی زندگیاں ہی غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا دادا جان، ہماری پہچان بدل گئی اور آج ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ دادا جان، یہ
मैं अकेला ही जिंदा बचा पूरे खानदान में। ये उनके कपड़े, लाखों खानदान उजड़ गए। हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई आज की नस्ल के लिए, और आज किसी को परवाह ही नहीं। मैं वादा करता हूं दादा जान, हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां जाया नहीं जाने देंगे। मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, अपनी और आने वाली नस्लों को पाकिस्तानियत का मतलब समझाऊंगा। अज़्म करें कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए मुल्की इस्तेहकाम के लिए बर्दाश्त का रवैया अपनाएंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कौमों की जिंदगी में चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन सुरखरू वही होते हैं जो इंतशार के बजाय इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ते हैं। मुश्किलात से घबराते नहीं, बल्कि इम्कानात पर नज़र रखते हैं। अज़्म इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं फ़ौज में जो अकाउंटेबिलिटी का सारा प्रोसेस है उसके हवाले से कि वो प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उनको जब कल कस्टडी में लिया गया है उसके आगे के जो मामलात हैं। और अभी लाहौर स्टूडियो चलते हैं। आगा इकरार हारून साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इकरार साहब, कल हम इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं, आप मौजूद नहीं थे, ज़रा थोड़ा सा अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा इसके हवाले से। और माजी में भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी इस पे बात हमने ख़त्म की थी, हमायूं खान साहब ये फरमा रहे थे। तो ओवरऑल अब आगे चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस सारे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? दूसरे इदारों के लिए इसमें क्या मैसेज है? बहुत शुक्रिया नहीं साहिबा, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया है कि दूसरे अदारों के लिए इसमें क्या मैसेज है, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज सड़क के ऊपर हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है। और उसमें कामवट में कोई उनका स्टार्टअप सोसाइटी आप देख लें, चाहे वो एक आम आदमी हो चाहे वो एक इम्पोर्टेंट आदमी हो, यही पूछ रहा है कि मैसेज जो गया है तमाम अदारों को वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। आप ये देखिए कि एक तरफ तो फौज में अकाउंटेबिलिटी हमेशा से इतनी ओवर एंड अबव एवरीथिंग रही है कि वो ये नहीं देखते हैं कि एक सोल्जर है या एक लेफ्टिनेंट जनरल है, जब आपने गलती की है तो वो आपको भुगतनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 9 मई के जो वो मुल्ज़मान जिनकी वीडियोस हम देख सकते हैं और जिनकी ऑडियोज हम सुन सकते हैं कि वो इन्वॉल्व थे और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो जेलों की बजाय उनमें से बहुत सारे जो है वो पार्लिमान में बैठे हुए हैं। तो आपके सामने कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है एक सिविलियन सिस्टम की और एक मिलिट्री सिस्टम की। और यही सबसे बड़ा मैसेज है कि तमाम अदारों को ये देखना होगा कि अकाउंटेबिलिटी जो है अगर वो नहीं होती है तो फिर अदारे जो हैं वो ज़्यादा देर
چل نہیں سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پاکستان میں ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں زلزلہ آئے یا کوئی فلڈز آئے, تو پوری قوم جو وہ ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوتی ہے؟ اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ ان کی مدد کریں گے, اور اس پورے پروسیس کے بیچ میں ایک فلالیس وہ پروسیس ہوگا, کیونکہ ادارے اپنی رسپیکٹ خود ارن کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے تمام اداروں کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ نہ تو ایک پہلا ایونٹ ہے اور نہ ہی آخری ہے, تو ہم لوگ جو ڈیفنس کورسپونڈنٹس ہیں ہمیں اندازہ ہے تقریباً یہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی تقریباً 200 جو آفیسرز ہیں وہ اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے یا گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں. دیکھیں آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ادارے وہی چلتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں سے اٹھے گا روز محشر, یہیں پہ حرف حساب ہوگا. جب آپ اس طرح آپ اداروں کو چلائیں گے تو آپ پھر دیکھیے گا کہ جو گورننس ہے وہ سرو کرتی ہے ایک عام آدمی کو. اور یہی میسج جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیک اوے کیا ہے آج کا, ٹیک اوے یہ ہے کہ یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج اکراس دا بورڈ ہر ادارے کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے جن کو یہ دیکھنا ہے کہ مئی 9 تاریخ کے جو ملزمان ہیں وہ جیلوں کی بجائے پارلیمان میں کیوں بیٹھے ہیں اور کن سرکمسٹینسز کی وجہ سے بیٹھے ہیں, کیونکہ غلطی تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت اہم ایک ٹاپک تھا جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب ذرا تھوڑا سا گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو جب سے وہاں پر معاملات سی پیک کے حوالے سے جتنی تیزی آئی ہے, اگلا فیز شروع ہوا ہے, تب سے یقیناً یہ سارا جو علاقہ ہے بہت کھٹکنے لگا ہے دشمن کی آنکھوں میں, اور تب سے دہشت گردی کے واقعات میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ہماری فورسز جو ہیں وہ دن رات اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں اور اس معاملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تازہ ترین جس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں اس پر بات کر لیتے ہیں. مستونگ کا جو علاقہ ہے بلوچستان کا, وہاں پہ نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر پنچکور جاں بحق ہو گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی سمیت 2 افراد اس میں زخمی بھی ہو گئے ہیں. یہ یقیناً ایک بڑا غمناک واقعہ ہے. اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم بارہا دیکھ رہے ہیں کہ فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اعلیٰ حکام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی ہے, اس پر اکثر ہم گفتگو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے کہ کالعدم BLF کا ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ بھی مارا گیا ہے, اور اپنے ہی ایک ساتھی نے اس کو مارا ہے. اس کا مطلب ایک ڈویژن جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے. بار بار اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ تمام تر جو جماعتیں ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں, دہشت گردی کر رہی ہیں, ان کے اندر بھی جو ہے خاصی تقسیم موجود ہے. اس پر بھی بات ہوگی. آج بھی کوئٹہ میں دھماکہ ہوا, اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. یہ تمام تر جو دہشت گردی ہے خدا نہ خواستہ کہ جو اس وقت پاکستان کا ترقی کا پہیہ چل رہا ہے, معیشت کو سنبھالا جا رہا ہے, اور خاص طور پر سی پیک سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا یہ اس کو متاثر کر پائے گا, اس پر بات کریں گے ہم پروگرام کے اس حصے میں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ تمام تر واقعات یقیناً بڑے افسوسناک ہیں, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ترقی کا پہیہ چل رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی. دیکھیں ناہید, بات یہ ہے کہ پاکستان یقیناً کافی عرصے سے فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی کا شکار ہے, اور لیکن افغانستان سے ملحق 2 صوبے خاص طور پر KPK اور بلوچستان, یہ دونوں ٹارگٹ ہیں ہمارے دہشت گردی کا. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے دہشت گردی میں ایک اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم سال رواں کا ایک دہشت گردی کا اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو سال رواں کے 6 مہینوں کے دوران 245 واقعات ہوئے دہشت گردی کے, جو ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 432 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں, جس میں سویلین بھی ہیں اور اس میں ملٹری کے اہلکار بھی ہیں 86. تو یہ شہادتیں غیر معمولی شہادتیں ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان میں جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ 96% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن متحرک ہے اور اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے بلوچستان کو, کیونکہ بلوچستان ترقی کا دروازہ کھول رہا ہے,
बलूचिस्तान जो है गेट वे बनने जा रहा है और वहाँ गवादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल होने जा रही है। और ये नवीद थी कि यौम आज़ादी के मौके पर गवादर पोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी खुल जाएगा। तो ये तरक्की का रास्ता रोकने के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशत गर्दी की, लेकिन हमारी फोर्सेस, खा वो सिविलियन फोर्सेस हों या मिलिट्री फोर्सेस हों, और अवाम उनके साथ खड़े हैं और उनका ये पुख्ता आज़म है कि जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है यहाँ पर कार्रवाई होती रहेगी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह आज जबकि कल हम 77वां यौम आज़ादी बना रहे हैं, हमें यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस फितरतुल खवारिज को ख़त्म करेगी और इसको ख़त्म किए बगैर जो है पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते। ठीक है साफ़ी साहब, एक तो ये इस फितनतुल ख़ारिज की जो बात कर रहे हैं हाफिज़ साहब कि इसको ख़त्म करने का एक अज़्म है, हम ये चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी को रोका जाए, फिर ख़ास तौर पर 2 सूबों को टारगेट करना, फिर उससे भी स्पेसिफिक हो जाए तो बलूचिस्तान को टारगेट करना, CPEC को टारगेट करना, ये कितना एक चैलेंजिंग है हमारे लिए। और जो दूसरी ख़बर BLF के हवाले से थी, इस तकसीम के हवाले से आप पहले भी ये बात करते आए हैं, तो आप ये समझते हैं कि इस तकसीम से फ़ायदा उठा के इनका कला कमा किया जा सकता है? देखिए नाहिद, ये जो जिन 2 सूबों का आपने जिक्र किया, ये सॉफ्ट टारगेट है इन दहशतगर्दों के लिए, इन शिद्दत पसंदों के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिविलियन और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हो रहा है और पहले भी होता रहा है। अब स्पेसिफिकली आज बलूचिस्तान में जो 2-3 बड़े वाक़यात हुए हैं, स्पेशली जो सबसे दिल खराश वाक़या है DC पंजगूर की शहादत, और उसके बाद अभी लायकत बाज़ार क्विटा में जो बम धमाका में जो लोग शहादत हुई है और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये वाक़यात अब रिवायत बन चुकी है वहाँ पे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया, जिसकी हाफिज़ साहब ने भी तायीद की कि जब तरक्की का पहिया रवां होता है तो रियासत के दुश्मन वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। और बलूचिस्तान हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एक दरवाज़ा है, वो एक ऐसी विंडो है जहाँ से हम एक दूसरे दौर में दाखिल हो सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत CPEC के फ़ेज़ 2 खुसूसन गवादर पोर्ट और गवादर एयरपोर्ट और इससे रिलेटेड जो बाकी मंसूबे हैं उसके लिए इंतहाई संजीदा है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद चाह रहे थे, और अब हमें इस बात की मुकम्मल कन्फर्मेशन और आगाही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब 14 या 15 अगस्त को गवादर का दौरा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब वो पहुँचे हैं क्विटा में और वहाँ पे जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स हैं वो शिरकत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक इक़दाम वहाँ पे होने जा रहा था। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान मिल के ये चाह रही थी कि CPEC का फ़ेज़ 2 जो है वो रवानी से आगे बढ़े, गवादर एयरपोर्ट एक्टिव हो, गवादर ड्राई पोर्ट जो है उसमें सनती और तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो। लेकिन हमने देख लिया कि पहले लोग सड़कों पे बैठे, गवादर से उठे, पंजगूर में, माशकेल में, तुरबत में इस वक्त भी कई लोग जो है वो एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो है BLA, BRF, BNA वो भी सरगर्म है। और चूँकि ये मफादात की लड़ाई है, उनके लिए भी पैसों की लड़ाई है, BLA, BRF, BNA के लिए एक दूसरे के लिए दूसरे की जान लेने से भी वो दरेग नहीं करते। हमारे तो दुश्मन है, रियासत के तो वो दुश्मन है, लेकिन जब मफादात का टकराव आता है, जब स्मगलिंग का पैसा, जब बैरूनी पैसा और मफादात एक दूसरे के साथ उनका जब टकरा जाते हैं, तो आज जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो मारा गया था, जो इंतहाई मतलूब शख्स थे, वो खुद ही अपने साथियों के हाथों वो अंजाम को पहुँचे। तो हालात वहाँ पे 2 तरफा लड़ाई जारी है। रियासत अपने मफाद को बचाने के लिए कोशां है और जो रियासत के दुश्मन है वो गैर मुल्की अनासर के हाथों में खिलौना बन के खुद अपनी कौम, खुद अपने कबीलों को, खुद अपने इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहे और रियासत को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उनके सामने दीवार खड़ी है।
درست. ہمایوں خان صاحب، آپ یہی جو ہم بات کر رہے ہیں گوادر پورٹ کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں، اور سی پیک تو گیم چینجر اس کو ہم قرار دیتے ہیں، تو اس کو ہرٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بہت چیلنج اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے. دیکھیں، میں اس کو ایک گلوبل جیو پالیٹکس کا جو ایک سیناریو بن رہا ہے جس کے اوپر ہم آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، اس سینس میں لیں. گوادر یا بلوچستان جو اگر آپ لیں تو اس کو گوادر کو کراؤن جیول آف سی پیک کہا جاتا ہے، کہ یہاں سے جو ہے ہم نے گوادر کی ترقی کی، جو بلوچستان کی ترقی کی جو رکھی تھی داغ بیل، اس کا جو ہے اب آج اس کے 10 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں سی پیک، اور نئے منصوبے کے اوپر ہم جو ہے افتتاح کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی ذکر کیا جو ایئرپورٹ جو اس کا افتتاح ہونا ہے انشاءاللہ، جو ہے اس وقت خطے کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایئرپورٹ ہوگا یہاں کا. یہ اس کی ٹائمنگ بڑی ہے. رشید صاحب نے ذکر کیا، حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا، ہوتا ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جب پاکستان ترقی کی راہ پہ جاتا ہے تو جو ویکسٹ لنک ہوتا ہے ایک ایسی آبادی جس کے باوجود اس میں کہ وہاں پہ پریشانیاں اور خرابیاں رہی ہیں. ہمارے پلاننگ کمیشن کے جو منسٹر ہیں ان کا اگر آپ پاکستان کا اور چین کا جو ریسنٹ دورہ دیکھیں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا دیکھیں، آرمی لیڈرشپ کا دیکھیں، تو اس وقت دنیا جو اس وقت چائنا کی ترقی کے بول رہی ہے، اس کی ای وی کیپیسٹی جس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہو چکی، تقریباً 60%، اس کی ایکالوجی، اس کی گرین ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. اس سے ہم نے پاکستان نے فائدہ اٹھانا ہے کہ ایگریکلچر کے اندر وہاں سے کہاں سے فائدہ اٹھائیں. نہیں، یہ بڑا اہم ہے. میں صرف ایک 30 سیکنڈ بولوں گا. اس چیز کا ٹائمنگ آپ کو بتاتی ہے کہ اس ترقی سے جب فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو پاکستان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس ماڈل سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ ٹائم فریم بہت امپورٹنٹ ہے. ویری ٹرو. آغا اقرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. جس اسٹریٹجی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یقیناً ہم اس دہشت گردی پر قابو پا لیں گے؟ انشاءاللہ ہم قابو پائیں گے، اور ہم نے پہلے بھی قابو پایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 سے لے کے 2017 تک ہم نے یہ جنگ جیتی تھی. ہمارے عوام نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے مل کر یہ جنگ جیتی تھی. اس کے بعد خوارج کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پاکستان میں واپس انوائٹ کیا اور پاکستان میں ان کو ری سیٹل کیا، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم انہیں پھر ایک دفعہ شکست دیں گے، جیسے ہم نے 2017-18 تک ان کو. ٹھیک ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، اور ناظرین میں یہ چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے ذرا ہم تھوڑی سی کل چونکہ جشن آزادی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں. زندہ قومیں اپنا جشن آزادی بہت دھوم دھام سے مناتی ہیں، اور ہر سال ہم یہ چیز آبزرو کرتے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ کس طرح سے اپنا جشن آزادی مناتے ہیں. ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریبات ہوتی ہیں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یوتھ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمیں شاپنگ میں نظر آتے ہیں کہ جھنڈیاں خرید رہے ہوتے ہیں، جھنڈے خریدتے ہیں. ایک رونق میلہ ہوتا ہے، اور ہمیں سب ہلالی پرچم تقریباً ہر گھر پر نظر آتا ہے، لوگ لگاتے ہیں. اور جس طرح سے ہماری سرکاری عمارتیں ہیں، تمام جس طرح چراغاں کیا جاتا ہے، ان کو سجایا جاتا ہے، یقیناً وہ ایک محبت کی علامت ہے، محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو اپنے وطن سے محبت کرنے کے لیے لوگ جس کا اظہار کرتے ہیں. اس میں خواتین ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، ہر شخص اپنے تئیں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. کل یقیناً ہم بڑے جوش و جذبے سے اور بڑے احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ دن منائیں گے، اور بے شمار تقریبات کا آغاز کیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا. تو یقیناً کل ہم اس حوالے سے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے. ہمارا جو پینل ہے اس حوالے سے کچھ ہم ہسٹری کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، پس منظر بھی بیان کریں گے، جتنی قربانیوں سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا. اور پھر اس مرتبہ تو جشن آزادی کا جو یہ جشن ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے جب ارشد ندیم پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آتے ہیں. 40 سال کے بعد پاکستان میں گولڈ میڈل آتا ہے، اور پھر ارشد ندیم کا جس طرح سے بھرپور طریقے سے سرکاری سطح پر بھی استقبال کیا جاتا ہے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وفاق میں ہو، بڑھ چڑھ کر ان کو جس طرح سے سراہتے ہیں، جیسے ان کا استقبال کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی قابل دید ہے. اور ہماری خوشیوں میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. پاکستان کے اس ہیرو کو پوری قوم سلام کرتی ہے. اور اس موقع پر میں ہمارے جو گیسٹ موجود تھے ان کو شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گی. میرے ساتھ جو پینل میں حافظ صاحب موجود تھے، رشید صافی صاحب موجود تھے، ہمایوں خان صاحب، آغا اقرار صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.